बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू JS Academy यूट्यूब चैनल। आज हम 11वीं क्लास के उर्दू का सबक नंबर 2 के खुलासा बयान करेंगे, इसके मशक़ी सवालात हल करेंगे और इसके साथ साथ इसका बुक वर्क भी हल करेंगे। सबक का नाम है अपनी मदद आप, और इसको लिखा है यानी कि इसके जो मुसन्निफ हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान। आइए चलते हैं इसके खुलासे की तरफ। इसका खुलासा जो है वो है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये नहायत उम्दा यानी बहुत अच्छा और आजमूदा माकूला है। आजमूदा आजमाया हुआ, माकूला जो है इसका मायना है किसी दानिशवर की कही हुई बात जो होती है, यानी कि उनके कहे हुए जो अक़वाल होते हैं या उनकी कही जो बातें होती हैं वो हमारे लिए बहुत आजमूदा होती हैं, यानी कि उनके पीछे जिंदगियों का जो तजर्बा है वो होता है। इस छोटे से फिक्रे में इंसानों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश बहुत से शख्सों में पाया जाए तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत, कौमी मजबूती की जड़ है। जबकि किसी शख्स के लिए या किसी ग्रोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो इस शख्स में से या इस ग्रोह में से वो जोश, यानी कि जोश का मायनी जज्बा, अपनी आप मदद करने का कम हो जाता है। यानी कि इस खुलासे में बयान किया जा रहा है कि जो किसी की अगर कोई इंसान मदद करता है या किसी मुल्क की दूसरा ग्रोह मदद करता है तो उसके जो अपने अंदर हिम्मत है, काम करने की सलाहियत है, वो कम हो जाती है और जरूरत अपनी आप मदद करने की उसके दिल से मिट जाती है। उसके साथ गैरत जो एक नहायत उम्दा कुव्वत इंसान में है, जो उसके साथ इज्जत जो असली चमक दमक इंसान की है, खुद ब खुद जाती रहती है। अब गैरत जो होती है इसका जो मायनी है वो है शर्म लिहाज। अब जब इंसान किसी से मदद अपनी करवाता है तो उसके जो अंदर की गैरत है वो मर जाती है, यानी कि वो जाती रहती है। जबकि कौम का ये हाल हो तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में से जलील और बेइज्जत हो बन जाती है। ये नेचर का कायदा है, यानी कि कुदरत, नेचर का मायनी कुदरत, फितरत का कायदा असूल है। जैसा कि मजमुआ कौम की चाल चलन, यानी कि चाल चलन का मतलब है किरदार होता है, उसके मुवाफिक उसके कानून। अब जो है मुवाफिक होता है, इसका मतलब होता है मुताबिक, और इसके कानून और इसके मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। जिस तरह पानी खुद गहरी जगह में आ जाता है, इस तरह उम्दा राया, यानी कि राया का मतलब होता है लोग, यानी कि जब एक बादशाह है तो उसके जो हमारी अवाम होती है वो राया होती है, पर उम्दा हुकूमत होती है और जाहिल खराब ना तरबियत याफ्ता जो कौम पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है। इसमें उनके कहने का मतलब है कि जब जाहिल और जो ना तरतीब याफ्ता लोग होंगे या कौम होगी तो उसके लिए वैसा ही अक्खड़ जो होगा उसको हुकूमत करनी पड़ेगी, यानी कि वैसे ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ेगी। कौमी तरक्की का मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी। इस तरह कौम तनज़्ज़ुल मजमुआ है। अब तनज़्ज़ुल का जो मायनी है, इसका मायनी होता है घाटा, या जो घाटा हो गया, जवाल हो गया, और शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी
اور شخصی خود غرضی. جو اخلاقی تمدنی. اب جو تمدنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے اخلاقی اور معاشرتی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو معاشرتی ہوتا ہے اس کا معنی ہے تمدنی کا، یا باہمی، یعنی کہ جو باہمی کو مل جل کر جو معاشرت میں بدیوں میں شمار ہوتی ہے. در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم بیرونی برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو پھر یہ نئے زور سے پیدا ہوں گی. جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے. اے ہم وطنوں، قوم کی سچی ہمدردی خیر خواہی کرو. غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی، شخصی چال چلن کس طرح عمدہ ہوگا، یعنی کہ اچھا ہوگا، تاکہ تم ایک معزز قوم بن سکو. جب قوم اپنی اصلاح خود کر سکتی ہے تو پھر کسی بیرونی طاقت پر انحصار کیوں کیا جائے؟ بلکہ حقیقت میں وہ شخص غلام نہیں ہے جس کا آقا ظالم ہو یا کسی کا حاکم جابر ہو، بلکہ حقیقت میں غلام وہ ہے جو خود غرضی اور جہالت کی غلامی میں مبتلا ہو کر قوم کی ہمدردی سے عاری ہو. جب تک یہ شعور باقی ہے، کوئی عمدہ حکومت قوم کی اصلاح، یعنی کہ اصلاح کا معنی ہوتا ہے درستگی، ترقی کا بیڑا اٹھانے، اس وقت تک اصلاح ممکن ہی نہیں. سچ یہ ہے کہ نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے. جس وقت لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے، کام میں لائیں گے، پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے. پھر اس بھروسے پر اپنی مدد آپ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کی جو ہے اجر کی خواہش پر یہ بھی کہ ایک قدیمی غلط خیال ہے. سچا اصول یہ ہے جو ولیم ڈلبن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بہت بڑا خیر خواہ آئرلینڈ کا تھا. اس نے کہا، جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اس وقت مجھے میرا ملک اور میرے ملک کے باشندے یعنی کہ لوگ یاد آتے ہیں. ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کرتے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قومی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے. استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں، یعنی کہ تھوڑی سے عرصے میں، ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام اور خوشی اور آزادی کی ہو جائے گی. اگر ماضی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے. محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والے، زمین میں فصلیں اگانے والے، کانوں کو کھودنے والے، نئی نئی باتیں ایجاد کرنے والے، چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈنے والے، آلات سے کام لینے والے، ہر شخص کے پیشہ اپنانے والے، موجودہ دور کو ترقی کی حالت پر پہنچانے والے، بڑی مدد انہوں نے اپنی مدد کی ہے. ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچایا ہے. ہمارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت ہی نہ کریں بلکہ اس کو ترقی دے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر حالت میں چھوڑ جائیں. لیکن افسوس ہم نے اپنے اسلاف کی چھوڑی ہوئی، یعنی کہ اپنے جو ہماری اسلاف تھے، جو ہمارے پہلی حکومتیں تھیں، جب پہلے بادشاہ تھے، ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو برباد کر دیا.
ایک نہایت عاجز مساکین شخص جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور ایمانداری کی مثال دکھاتا ہے، اس شخص کا اس زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ چال چلن معلوم ہی نہیں ہوتا مگر خفیہ پھیل جاتا ہے، آئندہ نسل کے لیے بہترین مثال بن جاتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس علم سے علم چال، عمل، چال چلن، تعلیم، نفس کتنی اور نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ کرنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لائق بناتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے ہی نہیں سیکھ سکتا، نہ یہ تعلیم کسی درجے کی عملی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ تعلیم کتاب سے نہیں ملتی، نہ کسی درس گاہ میں، صرف عمدہ چال چلن اور عمل صالح سے، جو عمل صالح ہے، اسی سے انسان کو معزز بناتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کا تجربہ ہے؟ اس کا جواب ہے نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ یہ ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے وہ قوم ذلیل خوار ہو جاتی ہے جو اپنی حالت سنوارنے کی بجائے اس بات کی توقع رکھے کہ کوئی بیرونی طاقت یا عمدہ حکومت اس کی حالت بدلے گی۔ سوال نمبر 3 ہے، نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نیچر کا قاعدہ ہے یعنی کہ قدرت کا قاعدہ ہے جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے، یعنی اسی کے موافق اس کے قانون اور اس کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری قومی ترقی کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، قومی تنزل کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی، شخصی برائیوں کا قومی تنزل جو ہے مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، بیرونی کوششوں سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا جواب ہے بیرونی کوششوں سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بیرونی کوششوں سے برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صحیح کی جائے تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 7 ہے، سر سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ اس کا جواب ہے سر سید کے خیال میں اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور برائیوں کا متی ہو، اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو، قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو۔ سوال نمبر 8 ہے، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ اس کا جواب ہے دنیا کی معزز قوموں نے شخصی زندگی، شخصی چال چلن، اخلاق و عادات اور نیکی سچائی میں ترقی کر کے عزت پائی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم بیان کریں۔ ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی مدد آپ، وہ کہتا ہے کہ میرا یقین ہے ہماری محنت، ہماری آزادی خود ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اگر ہم محنت کرتے جائیں تو آئندہ قومی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ قومی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ سر سید احمد خان کہتے ہیں
کہ علم کی یہ نسبت عمل اور سماح جو ہے عمری کی یہ نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے مشقی سوالات مکمل ہوئے، تو آئیے چلتے ہیں بک ورک کی طرف۔ بک ورک میں سوال نمبر 2 ہے، اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ اس کے 4 آپشن ہیں، کہاوت ہے، مقولہ ہے، ضرب المثل ہے اور محاورہ ہے۔ تو جو اس کا صحیح آپشن ہے وہ ہے مقولہ ہے، یعنی کہ مقولہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش، اس کی سچی۔ آپ اس کے 4 آپشن ہیں، تنزلی کی بنیاد ہے، شہرت کی بنیاد ہے، عزت کی بنیاد ہے یا ترقی کی بنیاد ہے۔ اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ ہے ترقی کی بنیاد ہے۔ یہ جو تھے ہمارے پاس صرف 2 ہی تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سبق اپنی مدد آپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل جملے مکمل کریں۔ سبق اپنی مدد آپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل جملے مکمل کریں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو ڈیش مدد کرتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ جس طرح پانی خود ڈیش میں آ جاتا ہے، پنسال یہاں پہ آئے گا، یعنی کہ گہرائی میں۔ پنسال کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، اترائی یعنی کہ ڈھال جو ہوتی ہے پانی کی، اگر پانی اوپر ہوگا تو وہ نیچے خود بخود آ جائے گا، تو اس کا ہے پنسال۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قومی شخصی ڈیش کا مجموعہ ہے، قومی شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے قوم کی سچی ڈیش کرو، قوم کی سچی خیر خواہی کرو۔ اس کے بعد ہے ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ ڈیش ملے، یعنی ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ خضر ملے۔ لہٰذا ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ ڈسکرپشن سے نوٹ لازمی PDF کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔